ईसाया की किताब 53 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। ये कौन सी नस्ल है मसीह की? मसीह ने तो कोई शादी नहीं की थी, मसीह ने तो कोई ब्याह नहीं किया था, ना ही मसीह की कोई बीवी थी। मसीह तो कामिल खुदा और कामिल इंसान है ना, उन्होंने तो शादी की नहीं थी। तो फिर ये कौन सी नस्ल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा? दरअसल ये वो नस्ल है जो उसके ऊपर ईमान लेकर आई है, जो उसकी कुर्बानी के ऊपर ईमान लेकर आई है। आज दुनिया के अंदर मुसलमान सोचते हैं कि हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे, मसीही ही क्यों दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं, क्यों मसीही ही दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला आपके ये कह रहे हैं कि मैंने जो हजरत ईसा के हवारी हैं, हजरत ईसा के पैरोकार हैं, उनको क़यामत तक दुनिया के ऊपर गलबा दे दिया हुआ है। ये गालिब रहेंगे दुनिया के ऊपर क़यामत तक। और जो मसीह के हवारी हैं, यानी मैं और आप जो मसीह के पैरोकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुकद्दस लोग हैं, आप खुदा के चुनीदा लोग हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप रास्तबाज लोग हैं और आप मसीह की मिरास के असल हकदार हैं और आप अब्राहम की असल और उसकी नस्ल हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मुझे आज के इस मैसेज के अंदर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के मेरे मैसेज का जो उन्वान है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मेरा ये कामिल ईमान है, कामिल यकीन है कि आज खुदा ताला अपने कलाम के इलाही भेदों को हमारे ऊपर आश्कारा करेगा, खोलेगा और आज कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपनी आसमानी बरक़ात का नज़ूल फरमाएगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप नीचे कमेंट के अंदर अपना नाम लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे इस मुल्क से देख रहे हैं, इस शहर से देख रहे हैं। आज के मेरे पैगाम का उन्वान है, अब्राहम की असल नस्ल कौन है? यहूदी, मसीही या फिर मुसलमान? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों मज़ाहिब सामियुल मज़ाहिब हैं और ये तीनों मज़ाहिब इस बात के दावादार हैं, इस बात के दाई हैं कि हम हैं अब्राहम की असलो नस्ल, हम हैं अब्राहम की नस्ल में से और हम हैं मुकद्दस अब्राहम की मिरास के असल वारिस। जो दीने यहूद से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी हैं या जिस्मानी इसराइली हैं, वो ये दावा बबांगे दुखल करते हैं कि हम अब्राहम की असलो नस्ल हैं और हमारे अलावा और कोई उसकी नस्ल नहीं है। और जब हम दीन मसीहियत के बारे में तहकीक व तफ्तीश करते हैं, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, तो मालूम होता है कि दीन मसीहियत का भी यही दावा है, दीन मसीहियत की भी यही तालीम है कि मसीही असल में अब्राहम की असलो नस्ल में से हैं। और जब अहले इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भाइयों के दावों को सुनते हैं तो वो भी यही सेम दावा करते हैं कि हम हैं अब्राहम की हकीकत में असलो नस्ल। तो इसमें कितनी सदाकत पाई जाती है, कितनी सच्चाई पाई जाती है, आज हम इसके हवाला से किताब मुक़द्दस में से जानेंगे और तहकीक व तफ्तीश करेंगे कि आया असल में मुकद्दस अब्राहम की नस्ल कौन है। और मैं आपको इस हवाला से भी आगाह करना चाहता हूं कि बहुत सारे मसीही ऐसे फ़िरक़ाजात भी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जो इस किस्म की गुमराह कुन तालीम देते हैं और इस किस्म की गुमराह कुन तालीम का शिकार हैं कि जो जिस्मानी इसराइली हैं या जो यहूदी हैं वो मसीहियों से
زیادہ درجے والے ہیں، مقدم ہیں، مکرم ہیں، اعلیٰ ہیں یا بلند و عرفہ ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسیحی فرقہ جات پلپٹ سے یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہودی ہم سے برتر ہیں، یہودی ہم سے اعلیٰ ہیں، یہودی ہم سے زیادہ قد آور ہیں، یہودی ہم سے زیادہ بابرکت ہیں۔ اور جب ایسے گمراہ کن فرقہ جات سے ہم ان کے اس دعوے کی دلیل دریافت کرتے ہیں یا دلیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھیں، بائبل مقدس کا یہ کہنا ہے کہ جو جسمانی اسرائیلی ہیں یا یہودی ہیں، یہ مقدس ابراہام کی صلب میں سے ہیں، مقدس ابراہام کے تخم سے ہیں۔ تو چونکہ مقدس ابراہام کا وہ تخم ہیں، اس لیے یہ مسیحیوں سے زیادہ مقدم ہیں، زیادہ مکرم ہیں، زیادہ رتبے والے ہیں اور اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ جبکہ بائبل مقدس کی ایسی تعلیم قطعی طور پر بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دخل کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس ایسی تعلیم ہرگز 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 نہیں دیتی۔ بائبل مقدس کیسی تعلیم دیتی ہے، اس کے حوالہ سے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 7 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ یعنی خدا تعالیٰ مقدس ابراہم کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور مقدس ابراہم کے ساتھ ہم کلام ہو کر اسے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چن لیا ہوا ہے اور میں تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اور ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا وہ باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں۔ یعنی بائبل مقدس کا یہ فرمان ہے کہ خدا نسلوں کا خدا ہے، خدا پشتوں کا خدا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے۔ اور یہ کون سی نسل ہے جس کے ساتھ خدا عہد باندھ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ مقدس ابراہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اور تیرے بعد تیری نسل کو میں نے چن لیا ہے اور تیری نسل کے ساتھ میں ابدی عہد باندھوں گا، یعنی ایور لاسٹنگ کووننٹ، ایور لاسٹنگ پرومس میں کروں گا، یعنی ایسا عہد باندھوں گا جو نہ ختم ہونے والا عہد ہوگا۔ اور اس آیت مقدسہ کے اندر جس نسل کا ذکر کیا گیا ہے، آئیں اس کے حوالہ سے جانتے ہیں کہ یہ کون سی نسل ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ابدی عہد باندھوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس حوالہ سے آگاہ کروں کہ جو اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی ہیں، علماء و مشائخ ہیں یا ان کے دین کے اسکالرز ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ مقدس ابراہیم یا ابراہم کی اسماعیل اولاد تھے، اس لیے مقدس جو ابراہم ہیں اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسماعیل وہ زیادہ درجے والے ہیں، وہ زیادہ مقدم ہیں۔ اور ہمارے مسلمان بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی آل اولاد ہیں، اور اسماعیل اصل میں مقدس ابراہم کی وہ نسل ہے جس کے ساتھ
خدا تعالیٰ نے ابدی عہد باندھا تھا، ایسا دعویٰ ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ کیا اس دعوے کے اندر صداقت ہے؟ کیا اس دعوے کے اندر حقیقت ہے؟ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 18 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ یعنی اس حوالے کے اندر، ان آیات مقدسہ کے اندر ہمیں واشگاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ جب مقدس ابراہیم سے دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں تو مقدس ابراہیم سے کہتے ہیں کہ میں سارہ سے تجھے ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ تو مقدس ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، میری یہ خواہش ہے کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تو گویا اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقدس ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب دوسرا بیٹا نہیں چاہیے، میری تو یہی دعا ہے کہ تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے۔ لیکن خدا نے فرمایا کہ بے شک میں تیری بیوی سارہ سے تجھے بیٹا دوں گا، تیری بیوی سارہ سے تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور یہ وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں نے تجھ سے پہلے دن جب کلام کیا تھا تو تجھے بتایا تھا کہ میں تیری نسل کو تیرے بعد برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی تمام تر قومیں، قبیلیں اور امتیں برکت پائیں گی۔ اور لکھا ہوا ہے اس حوالے کے اندر، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ یعنی اس حوالے کے اندر، ان آیات مقدسہ کے اندر ہمیں صاف طور پر واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا مل رہا ہے کہ مقدس اسحاق کے ساتھ خدا عہد باندھ رہا ہے، مقدس اسحاق کے ساتھ خدا ابدی عہد باندھنے کے حوالہ سے بات چیت کر رہا ہے کہ ہاں اسماعیل کو میں برکت دوں گا، لیکن میں اپنا ابدی عہد اسماعیل کے ساتھ نہیں بلکہ اسحاق کے ساتھ باندھوں گا۔ اور پھر پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ یعنی اس حوالے کے اندر بھی ہمیں مقدس اسحاق کا نام صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مقدس ابراہیم کے اوپر خدا تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ جس بیٹے کے ساتھ میں نے ابدی عہد باندھنا ہے وہ تیرا بیٹا اسحاق ہے، نہ کہ اسماعیل۔ میں اسماعیل کو برکت دوں گا، اور اتنی برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ 12 سردار اس کی نسل میں سے بھی ہوں گے، لیکن ابدی عہد میں اسماعیل کے ساتھ نہیں بلکہ اسحاق کے ساتھ باندھوں گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نسل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے عہد باندھنے کا وعدہ کیا تھا پیدائش 17 باب کی 7 آیت کے اندر، وہ دراصل اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھا۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسماعیل نبی تھے، اسماعیل کی آل اولاد میں سے بھی نبی آئے۔ تو بائبل مقدس کی ایسی تعلیم ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی بائبل مقدس میں کوئی ایسا دعویٰ موجود ہے
کوئی ایسی آیت موجود ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اسماعیل کی نسل میں سے بھی نبی آئیں گے، اسماعیل کی نسل میں سے بھی پیغمبر آئیں گے، اسماعیل کی نسل میں سے بھی رسول آئیں گے؟ ہاں، خدا تعالیٰ نے اسماعیل کو برکت دی اور یہ بھی کہا کہ اسماعیل کی نسل میں سے 12 سردار 12 بادشاہ پیدا ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کی نسل میں سے بھی نبوت کرنے والے نبی آئیں گے۔ نبوت کا وعدہ اسحاق کے ساتھ کیا گیا، اور نبوت کا جو آغاز ہے یعنی آغاز نبوت اسحاق کی نسل میں سے ہوتا ہے، اور اسحاق کی نسل میں ہی اختتام نبوت بھی ہو جاتا ہے۔ اور کیسے اختتام نبوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا آگے جا کر بتاؤں گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ابدی عہد اسحاق کی نسل کے ساتھ باندھا یا اسحاق کے ساتھ باندھا۔ اب ہم مزید جانتے ہیں کہ وہ کون سی نسل ہے اسحاق کی جس کے ساتھ خدا نے دراصل ایور لاسٹنگ کووننٹ باندھا تھا۔ اور جب آپ نئے عہد نامہ کا مطالعہ کریں گے تو نئے عہد نامہ کے اندر اس راز کے اوپر سے، اس بید کے اوپر سے پردہ جو ہے چاک کر دیا گیا ہے، پردہ اٹھا دیا گیا ہے، اور خدا کے بندہ مقدس پولس رسول نے اس بید سے پردہ اٹھایا ہے۔ آئیں میرے ساتھ گلتیوں کا خط 3 باب اور اس کی 16 آیت کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، ابراہم کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، ذرا غور سے پڑھیے گا اسے، غور سے سنیے گا اسے، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے، جس نسل کے ساتھ پیدائش کی کتاب کے اندر وعدہ کیا گیا کہ مقدس ابراہم، ایمانداروں کے باپ، تجھے میں برکت دوں گا اور تیرے بعد میں تیری نسل کو برکت دوں گا، اور میرا عہد تیری نسل کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، ایور لاسٹنگ عہد ہوگا، نہ ختم ہونے والا عہد ہوگا۔ وہ نسل کون ہے؟ وہ نسل مسیح ہے، اور مسیح کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ابدی عہد باندھا، کیونکہ مقدس ابراہم کی نسل میں سے ہیں خداوند یسوع المسیح جسمانی لحاظ سے۔ اور مزید جب ہم گلتیوں کا خط 3 باب اور اس کی 29ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ اب یہاں پر مزید مقدس پولس رسول بات کو کھول دیتے ہیں، راز کو کھول دیتے ہیں کہ اگر تم مسیح کے ہو، تم مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، مسیح کے اوپر یقین رکھتے ہو، مسیح کے اوپر بھروسہ رکھتے ہو، مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہو، مسیح کو اپنا آقا مانتے ہو، مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہو، مسیح کو اپنا مخلصی دینے والا مانتے ہو، تو پھر سن لو، تم ابراہم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج اس کے حوالہ سے جاننے والے ہیں کہ اصل میں ابراہم کی اصل و نسل کون ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس نسل کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ مسیح ہے، جو داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جو آفتاب صداقت ہے، جس کی کرنوں کے اندر شفا ہے، جو اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے۔ اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح کے ہو، تم مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، مسیح کو تم نے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو پھر سن لو، تم ابراہم کی نسل ہو۔ یعنی جو کوئی مسیحی یسوع مسیح کو اپنا آقا، خداوند، نجات دہندہ مان لیتا ہے، اس کی صلیب کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس کے کفارہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، وہ ابراہم
کی نسل میں سے کہلانا شروع ہو جاتا ہے، وہ ابراہیم کی نسل بن جاتا ہے، اور لکھا ہوا ہے اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اب وعدہ کے وارث کون ہیں؟ وعدہ کے وارث روحانی اسرائیلی ہیں، اور روحانی اسرائیلی وہ ہیں جو یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے کفارہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور مسیح خداوند کو خدا تعالیٰ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ وہ وعدہ کے مطابق وارث ہیں، وہ ہیں مقدس ابراہیم کی میراث کے وارث۔ اور اگر مسیح کو نہیں مانتے کوئی تو وہ یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ ان کا صرف یا محض دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مقدس ابراہیم کی نسل ہونے کا حق حاصل کرنا ہے تو وہ حاصل صرف اور صرف مسیح کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں۔ اور یسایہ کی کتاب 53 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ یہ کون سی نسل ہے مسیح کی؟ مسیح نے تو کوئی شادی نہیں کی تھی، مسیح نے تو کوئی بیاہ نہیں کیا تھا، نہ ہی مسیح کی کوئی بیوی تھی۔ مسیح تو کامل خدا اور کامل انسان ہے نا، انہوں نے تو شادی کی نہیں تھی، تو پھر یہ کون سی نسل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا؟ دراصل یہ وہ نسل ہے جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، جو اس کی قربانی کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، کہ جب اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیبی موت گوارا کی، ہمارا کفارہ دیا، ہمارے لیے قربانی دی، تو جس کسی نے بھی اس کی قربانی کو قبول کیا، اس کے اوپر ایمان لے کر آیا، وہ اس کی نسل بن گیا، وہ اس کی اصل میں آ گیا، وہ اس کی نسل میں آ گیا، اور اب ہم مسیح کی نسل ہیں، اور مسیح کی نسل ہونے کی وجہ سے ہم ابراہیم کے صلب میں سے مقدس ابراہیم کے وارث بن جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بتانا چاہتا ہوں مسیحیوں کہ جتنے بھی وعدے پیدائش کی کتاب کے اندر یا بائبل مقدس کے اندر خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہیم کے ساتھ کیے، اسحاق کے ساتھ کیے، یعقوب کے ساتھ کیے، اور اسرائیل کے ساتھ کیے، نبیوں کے ساتھ کیے، پیغمبروں کے ساتھ کیے، اپنے راست باز لوگوں کے ساتھ کیے، اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ کیے، اپنے جو ہے اس کے اوپر جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ کیے، وہ تمام تر وعدے آپ کے لیے بھی ہیں۔ یہ تمام تر وعدے آپ کے اوپر جو ہے خدا تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ مسیح کے اوپر ایمان رکھیں، اور جب آپ مسیح کے اوپر ایمان رکھیں گے تو یہ سارے وعدے آپ کے لیے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں گا، میں تمہیں سرفراز کروں گا، تم دم نہیں بلکہ سر ٹھہرو گے، تم قرض لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جاؤ گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ آپ کے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو تم کو لعنت کرے گا میں ان کو لعنت کروں گا، جو تم کو برکت دے گا میں ان کو برکت دوں گا۔ اور اب جو کوئی مسیحیوں کو لعنت کرتا ہے وہ خود لعنتی بن جاتا ہے، اور جو مسیحیوں کو برکت دیتا ہے خدا انہیں برکت دینا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی دیکھ لیں، مسیحی ترقی کی سیڑھی کے اوپر ہیں، مسیحی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، مسیحی دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں، مسیحیوں نے دنیا کے اندر ایک نام بنایا ہے اپنا، مقام بنایا ہے اپنا، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ایجادات ہو، ہر لحاظ سے مسیحیوں نے دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے انسانیت کو بچانے میں۔ اور کتاب مقدس کا یہ فرمان ہے، جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا۔ دراصل یہ بات مسیحیوں کے لیے ہے۔ اب جو مسیحیوں کو برکت دے گا خدا انہیں برکت دے گا، اور جو مسیحیوں
کو ذلیل و خوار کرے گا، خدا کہتا ہے میں انہیں ذلیل و خوار کروں گا۔ اور جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف کی سورت عمران کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے عیسیٰ، یعنی جو مسیح ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں کہ میں نے تیرے حواریوں کو جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو تجھ پر یقین رکھتے ہیں، جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو تیرے پیروکار ہیں، تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، میں نے انہیں قیامت تک دنیا کے جتنے بھی تیرے مخالفین ہیں ان کے اوپر غلبہ دے دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے، مسیحی ہی کیوں دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کیوں مسیحی ہی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، ان کو قیامت تک دنیا کے اوپر غلبہ دے دیا ہوا ہے۔ یہ غالب رہیں گے دنیا کے اوپر قیامت تک۔ اور جو مسیح کے حواری ہیں، یعنی میں اور آپ جو مسیح کے پیروکار ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مقدس لوگ ہیں، آپ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ راست باز لوگ ہیں، اور آپ مسیح کی میراث کے اصل حقدار ہیں، اور آپ ابراہیم کی اصل اور اس کی نسل ہیں۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی اور خدا کے کلام کے الہی بیتوں کو الگ طریقے سے سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔